बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इस दौर में तालीम है अमराज़े मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेशकर। तो आप समझ गए होंगे हमारा आज का मौजू है एजुकेशन यानी तालीम। नवम जमात के सेशन में हम तारीख़ का मुताला करते हुए भारत में तालीमी पेशरफ्त के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये बात अज़र मन शम्स है कि इल्म के जगमगाते उजाले जहन के अंधेरों को मिटाकर फहम व अदराक के दरीचे खोल देते हैं। इस सबक में हम भारतीय तालीमी निज़ाम के अहम मराहिल और मंसूबों का मुख्तसर जायज़ा लेंगे, जिसमें इब्तदाई, सानवी और आला तालीम पर गुफ्तगू की गई है। इसी के साथ भारत के चंद नुमाया शोबों में तहकीकी अदारों का भी जायज़ा लिया गया है। इससे हम अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को बआसानी समझ सकेंगे। तालीमी पेशरफ्त में अहम नुकात का हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इब्तदाई तालीम, फिर सानवी तालीम, इसमें हम मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन के मुतालिक जानेंगे। फिर आला तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में तालीम का जायज़ा हम लेंगे। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी इग्नो यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और भारत के चंद नुमाया शोबों में तहकीकी अदारों का भी जायज़ा लेंगे। हमारे मुल्क में तालीम के मसले की संगीनी का अंदाज़ा आज़ादी के बाद 1951 में पहली मर्दमशुमारी के आदादोशुमार से लगाया गया है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया की वेबसाइट से हासिल की गई इस मालूमात की रोशनी में हम भारत में ख्वानदगी की शरह को समझ सकते हैं। 1951 में 18.3, 1961 में 28.3, 1971 में 34.5, 1981 में 43.6, 1991 में ख्वानदगी की शरह 52.2, 2001 में 64.8 और 2011 में ख्वानदगी की शरह बढ़कर हो गई थी 73। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मर्दों और ख़वातीन में ख्वानदगी की शरह को अलहदा से पेश किया गया है। तो हम देखते हैं
کہ ہمارے ملک میں 1951 کے بعد خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی خواندگی کی شرح زیادہ تھی۔ اس بار گراف اور معلوماتی ٹیبل میں سن 1971 سے لے کر سن 2011 تک بھارت کی اہم ریاستوں میں خواندگی کی شرح کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں ریاست کیرلا میں خواندگی کی شرح سب سے زیادہ رہی، اور ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر جو ہے وہ ہمیں دوسرے نمبر پر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں سن 1971 میں اگر 45.8% تھی خواندگی کی شرح، تو 2011 میں یہ بڑھ کر 82.3 ہو گئی تھی۔ خواندگی کی شرح میں اضافہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، جسے حل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف تدابیر کیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ابتدائی تعلیم پر، اور اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کی گئی تدابیر کا جائزہ لیں گے۔ ابتدائی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں۔ سن 1988 میں مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کی توسیع اور تعلیمی معیار میں اصلاح کے لیے تختہ کھریا منصوبہ شروع کیا۔ تختہ یعنی بورڈ، اور کھریا کے ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں ایک قسم کی سفید مٹی، تو ہم بورڈ پر چاک سے لکھتے ہیں تختہ کھریا۔ تو 1988 میں مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی معیار میں اصلاح کے لیے تختہ کھریا منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ آپریشن بلیک بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپریشن بلیک بورڈ کیا تھا؟ اس کے ذریعے ابتدائی تعلیم کی توسیع اور تعلیمی معیار میں اصلاح کے لیے کون سی کوششیں کی گئیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکولوں کے معیار میں بہتری، اقل ترین تعلیمی ضروریات کی تکمیل، کم از کم 2 مناسب کمرے، 2 اساتذہ میں سے 1 خاتون معلم، تختہ سیاہ، نقشہ، تجربہ گاہ کے لوازمات، چھوٹا کتب خانہ، میدان اور کھیلوں کے سامان کے لیے حکومت نے اسکولوں کو امداد فراہم کی۔ اس منصوبے کے تحت ابتدائی تعلیمی نظام کو تیز رفتار ہونے میں مدد ملی۔ 1994 میں اس اسکیم میں توسیع کر کے 100 سے زیادہ طلبہ والے اسکولوں کو ایک اضافی کمرہ جماعت اور ایک اضافی معلم کے تقرر کو ضروری قرار دیا گیا۔ لڑکیوں کے اسکول درج فہرست ذاتوں اور قبائل کی اکثریت والے اسکولوں اور
دیہی علاقوں کو ترجیح دی گئی۔ اساتذہ کی تقرری میں 50% اسامیوں پر خاتون معلمات کے تقرر کی شرط حکومت کے سامنے رکھی گئی۔ 1994 میں ابتدائی تعلیم کی ہمہ گیری کے لیے ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام DPEP یعنی ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام شروع کیا گیا۔ مہاراشٹر کے علاوہ دیگر 7 ریاستوں میں اس پروگرام کی ابتدا کی گئی۔ وہ 7 ریاستیں جہاں DPEP پروگرام کی ابتدا کی گئی ان کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں: آسام، ہریانہ، کرناٹکا، کیرلا، ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر، تمل ناڈو اور مدھیہ پردیش۔ تو مہاراشٹر کے علاوہ یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جن میں ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام DPEP شروع کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام DPEP میں کون سی سرگرمیاں شامل تھیں؟ آئیے DPEP میں شامل سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی اسکولوں میں طلبہ کی 100% حاضری، طلبہ کی زائیگی کی روک تھام، لڑکیوں کی تعلیم، معذوروں کی تعلیم، ابتدائی تعلیم سے متعلق تحقیق اور قدر پیمائی، متبادل تعلیم اور سماجی بیداری جیسی سرگرمیوں کو DPEP میں شامل کیا گیا تھا۔ ضلعی ابتدائی تعلیمی پروگرام میں کون کون سی سرگرمیاں شامل تھیں؟ ابتدائی اسکولوں میں طلبہ کی 100% حاضری، طلبہ کی زائیگی کی روک تھام، یعنی وہ بچے جو درمیان میں تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، انہیں روکنا، انہیں تعلیمی سلسلے میں جاری رکھنا۔ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ When you educate a girl, you educate a nation۔ پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا مطلب ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے، مگر آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ when you educate a girl، جب آپ ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں، you educate a nation، آپ پوری ایک قوم کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ Strong girls, strong world۔ معذوروں کی تعلیم، معذور بچے جو ہیں، چاہے جسمانی طور پر معذور ہوں، ذہنی طور پر معذور ہوں، وہ بھی کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے۔ معذوروں کی تعلیم کا علیحدہ سے انتظام کیا جائے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں، زندگی میں کچھ کر سکیں۔ Learning knows no bounds۔ تو سب کو سیکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ابتدائی تعلیم سے متعلق تحقیق اور قدر پیمائی، تعلیم سے متعلق سماجی بیداری پیدا کرنا،
آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں اسکول چلو ابھیان. ملک میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں آج بھی والدین بچوں کو اور خاص طور پر لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتے یا زیادہ تعلیم دلوانا پسند نہیں کرتے. تو وہاں بیداری پیدا کرنا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا کہ شکشا جیون کا آدھار ہے، اس کے بنا جینا بیکار ہے. طلباء کی مناسب نشو و نما کے لیے 1995 میں دوپہر کی غذا کا منصوبہ شروع کیا گیا. ہم سبھی جانتے ہیں ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے مقوی غذا بہت ضروری ہے. لہٰذا 1995 میں دوپہر کی غذا کا منصوبہ شروع کیا گیا اور طلباء کو مقوی غذا دی جانے لگی. دوپہر کی غذا کا منصوبہ جسے ہم مڈ ڈے میل اسکیم کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ابتدائی تعلیم کی توسیع اور تعلیمی معیار میں اصلاح کے لیے حکومت نے مختلف تدابیر اختیار کیں. ابتدائی تعلیم کی توسیع اور تعلیمی معیار میں اصلاح کے لیے حکومت کی جانب سے کی گئی تدابیر کا جائزہ بھی ہم نے لیا. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سماجی بیداری پیدا کرنے میں پیش رہتے ہیں. ایسا ہی ایک نام ہے تارا بائی موڈک کا. کیا آپ جانتے ہیں تارا بائی موڈک نے بورڈی اور کوسباڑ میں تعلیمی خدمات کا آغاز کیا، آدیواسی لڑکوں کے لیے آنگن واڑی شروع کی، عملی سرگرمی کے ذریعے تعلیم. کرن اسکول، کرن دراصل پونا میں ایک تعلقہ ہے جنیر میں ایک گاؤں ہے کرن. تو وہاں اسکول قائم کیے. تکنیکی پیشہ وارانہ تعلیم کے فروغ کے لیے تارا بائی موڈک نے کڑی محنت کی. تارا بائی موڈک ہی کی طرح انوتائی واگھ نے ضلع تھانہ کے کوسباڑ میں آدیواسیوں کی ترقی کے لیے ایک تنظیم قائم کی. اس تنظیم کو کوسباڑ منصوبے کے نام سے جانا جاتا ہے. آدیواسیوں کی تعلیم کے لیے انوتائی واگھ نے پالنا گھر، بال واڑیاں، ابتدائی اسکولیں، تعلیم بالغاں کی جماعتیں، بال سیوکا، ٹریننگ کالج وغیرہ جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. اور اب ثانوی تعلیم کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے کی گئی کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں. آزادی کے بعد وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک میں تعلیمی شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے یونیورسٹی کمیشن نامزد کیا گیا. اس کمیشن نے ثانوی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ کمیشن نامزد کرنے کی سفارش کی. یونیورسٹی کمیشن کی سفارش کے مطابق سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن نامزد کیا گیا. اسے مدلیار کمیشن بھی کہا جاتا ہے. تو یونیورسٹی کمیشن نے ثانوی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ کمیشن نافذ کرنے کی سفارش کی. اس سفارش کے مطابق 1952-53 میں مدلیار کمیشن نامزد کیا گیا. مدلیار کمیشن اس لیے کہلایا کیونکہ اس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر اے لکشمن سوامی مدلیار. اس وقت بھارت میں 11ویں جمع ڈگری کی 4 سالہ تعلیم یا 11+1+3 اس طرح کا بنیادی تعلیمی خاکہ تھا.
کمیشن کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ مدلیار کمیشن نے ثانوی تعلیم، نصاب کی نوعیت، ذریعہ تعلیم، طریقہ تعلیم وغیرہ کا مطالعہ کر کے اپنی سفارشات پیش کیں۔ اس کمیشن نے اعلیٰ ثانوی جماعتوں کا تصور پیش کیا۔ ملک بھر میں اس نظام پر عمل آوری میں مشکلات آئیں۔ ثانوی تعلیم میں اصلاح و ترقی کے مقصد سے 1964 میں کوٹھاری کمیشن نامزد کیا گیا۔ اسے نیشنل ایجوکیشن کمیشن بھی کہتے ہیں۔ 1964 میں ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری یعنی دولت سنگھ کوٹھاری کی صدارت میں یہ کمیشن نامزد کیا گیا، جسے ہم کوٹھاری کمیشن کہتے ہیں۔ کوٹھاری کمیشن کی کارکردگی میں جے پی نائک یعنی جینت پانڈورنگ نائک کا اہم کردار تھا۔ کوٹھاری کمیشن نے ثانوی، اعلیٰ ثانوی اور جامعاتی یعنی یونیورسٹی سطحوں پر تعلیم کا 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا۔ ذرا یاد کیجئے، 1952-53 میں بھارت میں 11ویں پلس ڈگری کی 4 سالہ تعلیم یا 11+1+3 اس طرح کا بنیادی تعلیمی خاکہ تھا، مگر کوٹھاری کمیشن نے 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا۔ کوٹھاری کمیشن نے 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا اور اس کے ذریعے تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا گیا کہ پرانے طریقے میں طلباء کے پاس ڈگری حاصل کرنے کے باوجود کوئی پروفیشنل ٹریننگ یا ووکیشنل کورس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے روزگار حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ لہٰذا اب اس 10+2+3 کے خاکے کے ساتھ 10ویں کے بعد 2 سال کے لیے ووکیشنل ایجوکیشن کا موقع فراہم کیا گیا۔ طلباء اپنی دلچسپی اور صلاحیت کو مد نظر رکھ کر 2 سال کے لیے کسی بھی ووکیشنل ٹریننگ کورس میں حصہ لے سکتے تھے، داخلہ لے سکتے تھے، اور 2 سال کی ووکیشنل ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اگلے 3 سالوں میں ان کے لیے اپنی ڈگری کو مکمل کرنا، گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنا ممکن تھا۔ تو اس طرح اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل کورسز کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تھا 10+2+3 کا تعلیمی خاکہ، جسے کوٹھاری کمیشن نے 1964 میں پیش کیا۔ اس نظام پر 1972 سے عمل آوری شروع کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ کوٹھاری کمیشن کے ذریعے پیش کیے گئے 10+2+3 کے اس خاکے میں ووکیشنل ایجوکیشن کے تحت ووکیشنل کورسز کو اہمیت دی گئی۔ کوٹھاری کمیشن نے تعلیم کا یکساں قومی طریقہ، مادری زبان، تعلیم میں ہندی اور انگریزی زبانوں کی شمولیت، مسلسل تعلیم، تعلیم بالغاں، مراسلاتی تعلیم، فاصلاتی تعلیم،
آزاد یعنی اوپن یونیورسٹی جیسی تجاویز پیش کی۔ مراسلاتی تعلیم، فاصلاتی تعلیم اور اوپن یونیورسٹی کا ان لوگوں کو زبردست فائدہ پہنچا جو تعلیم ادھوری چھوڑ کر روزگار یا کسی پیشے سے منسلک ہو گئے تھے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنے تعلیمی سلسلے کو ادھورا چھوڑ کر روزگار کی فکر میں لگ چکے تھے، ان کے لیے یہ سنہرا موقع تھا دوبارہ اپنے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کا، کام کرتے ہوئے روزگار سے منسلک رہ کر اب فاصلاتی تعلیم کے ذریعے، مراسلاتی تعلیم کے ذریعے اور اوپن یونیورسٹی کے ذریعے وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے تھے۔ کوٹھاری کمیشن نے درج فہرست ذاتوں اور قبائل جیسے محروم طبقات کو فوقیت دینا، سرکاری تخمینے میں تعلیمی اخراجات کی مد میں اضافہ کرنا جیسی سفارشات پیش کی۔ ریاست مہاراشٹر نے 10+2+3 کے تعلیمی خاکے کو 1972 میں اختیار کیا اور 1975 میں 10ویں کا پہلا اسکولی امتحان منعقد کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹر راجیہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے متعلق؟ یہ ادارہ پونا میں 1 جنوری 1966 کو قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے ذریعے 10ویں اور 12ویں کے اسکولی امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن پونے۔ بورڈ کے ذریعے شکشن سنکرمن نامی ماہنامہ شائع کیا جاتا ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں کوٹھاری کمیشن کے مطابق تعلیم کے مقاصد کی۔ کوٹھاری کمیشن کے مطابق تعلیم کے مقاصد میں تعلیم کی جدید کاری ایک مقصد ہے۔ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، جدید کاری، نیا پن۔ تو تعلیم کی جدید کاری سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو کیوں نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا استعمال تعلیم کے فروغ میں بھی کیا جائے۔ اسے ہی کہتے ہیں تعلیم کی جدید کاری۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ایجادات کا استعمال تعلیم کی ترقی میں، تعلیم حاصل کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ کوٹھاری کمیشن کے مطابق تعلیم کے مقاصد میں تعلیم اور پیداواریت بھی ایک مقصد ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کوٹھاری کمیشن نے 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا، جس میں ووکیشنل کورسز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ووکیشنل کورسز ایک قسم کی تعلیم یا ایسا ایڈوکیشن دیٹ پریپیئرز پیپل فار اسپیسیفک ٹریڈز، کرافٹس اور کریئرز۔ لہٰذا جب تعلیم مکمل کرے کوئی شخص تو وہ روزگار کی دنیا سے جڑ جائے، دیش کی، ملک کی پیداواریت میں اس کا بھی حصہ ہو۔ تو ایسی تعلیم پر کوٹھاری کمیشن نے زور دیا ہے۔ کوٹھاری کمیشن کے مطابق تعلیم کے مقاصد میں جمہوریت کا تحفظ اور ترقی شامل ہے۔ ہفتم جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے ملک میں عوامی حکومت یعنی جمہوری طرز حکومت رائج ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں
तमाम अवामी ओहदों पर अवाम की जानिब से मुंतखब लोग भेजे जाते हैं। कोई भी ओहदा पुश्तैनी यानी मौरूसी नहीं होता। अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन के अल्फाज में अगर हम कहें तो जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। तो जमहूरियत में अवाम को अहमियत हासिल है। अगर अवाम तालीम याफ्ता होगी तो यकीनन जमहूरियत को तरक्की मिलेगी, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तालीम याफ्ता अवाम ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब कर सकते हैं जो उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल करें। लिहाजा तालीम के मकासद में जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की शामिल है। कोठारी कमीशन के मुताबिक तालीम के मकासद में समाजी, अखलाकी, रूहानी अक़दार की निगहदाश्त शामिल है। ये वो अक़दार हैं जो बेहतर समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी, आपसी ताउन, इनकिसार की आदत, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, रहमदिली, अपने हुकूक को पहचानना, अपने फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी से अदा करना, मुसावात मर्द व ज़न और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। कोठारी कमीशन के मुताबिक तालीम के मकासद में समाजी और कौमी एकता शामिल है। भारतीय समाज में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, तहज़ीबें, रस्म व रिवाज और रिवायात हैं। ये तनव्वुर हमारी तहज़ीबी शान है। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती और उर्दू जैसी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद हमारे आसपास रहते हैं। वो अलग अलग तरीके से त्यौहार और तक़रीबात मनाते हैं। उनकी इबादत और पूजा पाठ के तरीके मुख्तलिफ हैं। गुनागूं तारीख़ी विरसा रखने वाले इलाक़े हमारे मुल्क में हैं। ये तनव्वुर ही दरअसल हमारी ताकत है। लिहाजा कोठारी कमीशन के मुताबिक तालीम के मकासद में समाजी और कौमी एकता को एक अहम मकसद करार दिया गया। तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इल्म की मशअल से ही जहालत के अंधेरों को दूर किया जा सकता है। शरह ख़वानदगी में अज़ाफ़े के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तदाबीर का हमने जायज़ा लिया। इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम के इस्लाह और फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को समझने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम आला तालीम, जिसमें आज़ादी के बाद के दौर में तालीम, कौमी तालीमी पॉलिसी और मुख्तलिफ तहक़ीक़ी अदारों के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। तालीम की अहमियत को वाज़ेह करते हुए गांधी जी ने कहा था, इफ़ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। उन्होंने मज़ीद कहा था, by education I mean an all-round drawing of the best in child and man in body, mind and spirit। तो गांधी जी के इन अक़वाल पर आज हम हमारा सेशन यहीं मुकम्मल करते हैं।
آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.